बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 दिसंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। काफ लीग ने, चौधरी शुजात ने सीनियर रहनुमा काफ लीग को ओहदे से हटा दिया है और उनकी जो सेनेटर का ओहदा है और मेंबरशिप है उसको ख़त्म करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन को और चेयरमैन सेनेट को ख़त लिखा गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं बताऊँगा कि चौधरी शुजात की ये औकात ही नहीं है कि वो उनको ओहदे से हटा सके, चूँकि इस तरीके से किसी को ओहदे से नहीं हटाया जाता। और आयशा गुल अलाई केस जो है सुप्रीम कोर्ट का, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुनहरफ रुकन थी, मेंबर थी, उनके हक में जो फैसला आया था वो फैसला चौधरी शुजात को इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो कामिल अली आगा जो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, कि उनको वो सेनेटर की सीट से हटाएं, इस वजह से कि वो परवेज़ इलाही के साथ खड़े हैं और इनके इस जो 2 नंबरी का एक धंधा है काफ लीग की जो सदर और उनके चीमा और इन लोगों का, उसमें वो शामिल नहीं हुए। इस वजह से ये गुस्सा निकाला गया है। वो मैं आपको बताऊंगा कि इनके पास कोई इख्तियार नहीं है ऐसी कोई कार्रवाई का। शहबाज गिल के खिलाफ बलूचिस्तान में दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया है। बड़ी अहम तफसीलात हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि लाहौर हाई कोर्ट में कल सानिया मॉडल टाउन केस पर समाअत हुई थी, उसकी मुख्तसर तफसील भी आपके सामने मैं रखूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि साबिक आर्मी चीफ कमर बाजवा के अहल खाना का जो डाटा लीक किया गया था FBI का, अब ये वो डाटा था जिसमें ये कहा गया था कि 3-4 सालों में बड़े पैमाने पर उन्होंने असासे बनाए, उनको डिक्लेयर किया FBI के सामने, और FBI के सामने डिक्लेयर करने के बाद जो चीज़ें हैं वो खुलकर सामने आ गई। अच्छा, अब तक ये बात सामने नहीं आई या इस बात का कोई भी किसी भी तरफ से ISPR की जानिब से पहले एक स्टेटमेंट आई थी जब वो आर्मी चीफ थे, और फिर उसके बाद उनकी फैमिली की जानिब से ऐसा कोई मामला नहीं आया कि जी ये फेक है या गलत है। वो उसको तस्लीम करते हैं, एडमिट करते हैं कि जो FBI का रिकॉर्ड है ये इस हद तक दुरुस्त है, लेकिन चूंकि वो लीक हुआ है, गैर कानूनी तरीके से वो लीक हुआ है, इस वजह से लीक होने के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। बाकी इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि जी ये जो रिकॉर्ड है ये गलत नहीं है। अब इस बुनियाद पर FBI के सीनियर अफसरान को गिरफ्तार किया गया था और ये गिरफ्तारी जब वो आर्मी चीफ थे और आखिरी उनके अयाम थे बतौर आर्मी चीफ, उस वक्त की गिरफ्तारी है और उनको तकरीबन 2 हफ्ते से ज़ायद रखा गया, जिसको हमारा कानून कहता है कि गैर कानूनी तरीके से रखा गया। क्योंकि जब आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो आपने 24 घंटों के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है और फिर उसके बाद आप विदाउट द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट आप नहीं रख सकते। आप फिजिकल रिमांड की इजाज़त मांगेंगे, फिजिकल रिमांड मंजूर होगा तो तब ही आप उनकी जो है वो कुछ मामला कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये 3 थे टैक्स डाटा लीक करने का जो FBI के मुलाजमीन थे, 3 मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया था। उनको बाकायदा पहली दफ़ा कल अदालत में पेश किया गया और उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ है। उन पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने अपने जो उनके सिस्टम हैं, जो सरकारी सिस्टम थे FBI के अफसरान के, वहाँ से लॉगिन होता है और वहाँ से फिर वो डाउनलोड की जाती हैं, उनके जो रिकॉर्ड है उसको डाउनलोड किया जाता है, स्क्रीनशॉट लिए जाते हैं और फिर वो लीक किए जाते हैं और लीक करके फिर वो अहमद नूरानी तक पहुँचते हैं और अहमद नूरानी फिर सारे मामले पर एक स्टोरी करते हैं और जो फिर बाद में वो जो उनकी वेबसाइट है उसको डिलीट करवाया जाता है और फिर मामला आगे चल पड़ता है और दोबारा उनकी वो सस्पेंड हुई थी, डिलीट नहीं हुई थी, सस्पेंड हुई थी, जो बाद में बहाल भी हो गई थी। जबकि दूसरी जानिब बलूचिस्तान में एक मुकदमा दर्ज हुआ था शहबाज गिल के खिलाफ। शहबाज गिल के खिलाफ जो केस है, पहले उनको गिरफ्तार किया गया था, बगावत का मुकदमा था, सेडिशन का, और उसमें वो काफ़ी अरसा उनको फिजिकल रिमांड पर रखा गया और फिर आप जानते हैं ज़ेबा चौधरी साहबा ने उनका रिमांड दिया था, मुलजिम को बगैर पेश किए उनका रिमांड हो गया था और उस रिमांड पर फिर बहुत ज़्यादा सवालात भी उठे थे। फिर आप जानते हैं शहबाज गिल ने जिस तरीके से एलिगेशंस लगाए थे कि मुझे नंगा करके तशद्दुद किया जाता रहा और मुझे अजियत का शिकार बनाया गया और मुझ पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया, ये सारी चीज़ें उनकी जानिब से तस्लीम की गई थी और उनकी जानिब से कही गई थी। अब जब ये सारे मामलात सामने आए और बाद में बहरहाल अतर मिनल्ला साहब जाते जाते उनको रिहा कर गए थे, तो उनकी रिहाई के बाद दोबारा एक नया मुकदमा दर्ज हुआ था जब 26 नवंबर को उन्होंने एक तकरीर की थी रावलपिंडी में जो जलसा था, और उस तकरीर में उन्होंने साबिक आर्मी चीफ के हवाले से कोई बात की थी, तो दोबारा उनके खिलाफ
کراچی میں بھی ایک مقدمہ درج ہوا تھا، ایک لاہور میں مقدمہ درج ہوا تھا، اور ایک مقدمہ ان کے خلاف بلوچستان میں مقدمہ درج ہوا تھا۔ بلوچستان میں جو مقدمہ تھا اس کو چیلنج کیا تھا جو تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف لائرز ونگ ہے کوئٹہ بلوچستان، انہوں نے درخواست دائر کی تھی۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے حق ادا کر دیا ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے ان کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا تھا اس کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کس طریقے سے ایک ہی وقوع کے اتنے زیادہ مقدمات درج کیے جاتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آئین اور قانون کا کھلواڑ ہے، یہ قانون سے کھیلنے کے مترادف ہے کہ پہلے ایک جگہ مقدمہ درج ہوتا ہے، پھر دوسری جگہ ہوتا ہے، پھر تیسری جگہ ہوتا ہے۔ انہوں نے جو بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو عمل ہے یہ کسی بھی صورت میں اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ قانونی عمل ہے۔ ان سارے معاملات میں عدالتیں کبھی بھی ریلیف عدالتوں کو ہمیشہ اس معاملے کو دیکھنا چاہیے کہ اگر پولیس یا جو اتھارٹیز ہیں وہ ریلیف نہیں دیتی تو عدالتوں کو ریلیف دینا چاہیے، کیونکہ یہ غیر آئینی عمل ہے۔ کسی بھی شخص کو کسی ایک وقوع میں 2 دفعہ پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اب بلوچستان میں جو درج مقدمہ تھا، ایک ہی مقدمہ تھا، اس کو خارج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اب اس بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جو کراچی میں مقدمہ درج ہوا وہ بھی خارج ہو جائے گا سندھ ہائی کورٹ سے، اور پھر جو ان کے خلاف مقدمہ لاہور میں درج کیا گیا تھا وہ بھی خارج ہو جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف انہی کے خلاف ایک کیس تھا، اور شہباز گل کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا جو کیس تھا اس میں وہ پیش نہیں ہوئے تھے، اور پیش نہ ہونے کی وجہ سے ان کا جو معاملہ تھا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، بلوچستان ہائی کورٹ نے کہا شہباز گل کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا تھا اس میں کہا کہ اس طرح مقدمات عدالت اور قانون کے ساتھ مذاق ہیں، اور شرم آنی چاہیے پولیس کو کہ وہ اس طریقے کیسے پرائیویٹ لوگوں کے ذریعے مقدمات درج کر سکتے ہیں۔ یہ مقدمات ریاست تو کروا سکتی ہے، پرائیویٹ لوگ نہیں کروا سکتے، اور ریاست بھی کوئی ایک مقدمہ درج کروا سکتی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر شہر میں ایک مقدمہ درج کروا دیا جائے۔ جو دوسرا ان کو بغاوت پر اکسانے کا کیس تھا جس میں وہ گرفتار رہے، تو چونکہ اس میں اب چالان جمع ہو چکا ہے اور فرد جرم عائد ہونی ہے، تو شہباز گل بیمار ہیں، وہ سروسز ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، اور ان کی جانب سے حاضری معافی کی درخواست دی گئی، جس کو رضوان عباسی صاحب جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں کل ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ شہباز گل کی جو درخواست ہے اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے حاضری معافی کی، اور ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے چاہیے۔ تو عدالت نے ان کے وارنٹ قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہیں۔ قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کیا ہوتے ہیں کہ وہ مقررہ جو تاریخ ہے اس پہ پیش ہو جائیں گے اور وہ وارنٹ گرفتاری ختم ہو جائیں گے، اس میں گرفتار نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ جب عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو وہ اپنے مچلکے جمع کروا دیں گے۔ تو 17 جنوری کے لیے عدالت نے ان کو طلب کر لیا اور ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہیں۔ یہ ایک روٹین کی کارروائی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے شہباز شریف اینڈ کمپنی اور ان لوگوں کے لیے عدالت نے بڑا، ان کی تو پرماننٹ حاضری معافی مل جاتی تھی، اور شہباز گل جو واقعی انتہائی بیمار ہیں، اور ابھی اس مقدمے میں یہاں تو رانا ثناءاللہ پر 3 سال سے زائد مقدمہ چلتا رہا اور فرد جرم عائد نہیں ہوئی تھی، اور ہر دوسری تاریخ پر ملزمان کی جانب سے حاضری سے استثناء مل جاتی تھی۔ لیکن یہ کیونکہ معاملات عمران خان کے لوگوں کے خلاف ہیں، اس وجہ سے یہ جو معاملہ ہے یہ آگے جا رہا ہے۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی دوسری جے آئی ٹی کی تشکیل کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی، اور چیف جسٹس کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ تھا جس نے اہم سماعت کی ہے۔ عدالت میں اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں ان کی جانب سے جو آرگومنٹس تھے وہ بھی کیے گئے، اور پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کا آفس پہلے آرگومنٹس کر چکا ہے۔ علی ظفر صاحب نے اپنے آرگومنٹس ابھی کمپلیٹ کرنے ہیں، انہوں نے ٹائم مانگا تھا کہ مجھے ایک اور دن دیں تاکہ میں اپنے آرگومنٹس مکمل کر سکوں۔ تو آج جب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے کل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے جب آرگومنٹس مکمل ہوئے تھے تو پھر اس پر آگے آرگومنٹس کیے ہیں اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے جہاں پہلے باتیں ہوتی رہیں قانون اور آئین کے مطابق، وہ ان سے ہٹ کر کچھ نئی باتیں کی ہیں۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے عدالت کو کہا ہے کہ جے آئی ٹی بننے یا رپورٹ آنے سے کسی کا حق متاثر نہیں ہوگا۔ جے آئی ٹی بننے سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ لوگ گناہگار ہو گئے ہیں، بلکہ وہ حکومت کا اختیار ہے کہ چاہے تو اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر کارروائی کرے یا نہ کرے، تو اس سے کوئی متاثر نہیں ہو رہا۔ یہ کہنا کہ یہ جو درخواست گزار ہیں یہ متاثر ہو رہے ہیں جے آئی ٹی بننے سے، جے آئی ٹی بننے سے کوئی متاثر نہیں ہوتا، اس وجہ سے ان کی درخواست خارج کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جو دونوں مقدمات ہیں، ایف آئی آر جو کیس ہیں، وہ رکے ہوئے ہیں۔ جب مقدمات میں کارروائی رکی ہوئی ہو تو پھر کیوں نہیں ری انویسٹیگیٹ ہو سکتا یہ معاملہ؟ تو یہ کہنا کہ یہ ری انویسٹیگیٹ نہیں ہو سکتا یہ بھی درست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہادت حکومت، جب یہ سوال کیا گیا کہ اب تو آپ کی حکومت ہے تو آپ تفتیش کر لیں، تو انہوں نے کہا
یا آپ ایویڈنس کلیکٹ کر لیں، تو اظہر صدیقی ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ حکومتوں نے ایویڈنس کلیکٹ نہیں کرنی ہوتی، یہ کسی تفتیشی افسر نے کرنی ہوتی ہے، جے آئی ٹی نے کرنی ہوتی ہے، اس وجہ سے جے آئی ٹی بنے گی تو وہ کلیکشن آف ایویڈنس کرے گی، اس کے علاوہ نہیں کی جا سکتی۔ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے جو پہلی 2 جے آئی ٹیز تھیں ان کی رپورٹ آج تک ہمیں نہیں دی گئی، ہم جے آئی ٹی کی رپورٹ لینے انسداد دہشت گردی عدالت میں گئے، انہوں نے ہماری درخواست خارج کر دی، ہم نے اس کو چیلنج کیا لاہور ہائی کورٹ میں، آج تک وہ ہماری درخواست پینڈنگ پڑی ہے۔ جن کو پہلی جے آئی ٹیز کی رپورٹ نہیں ملتی وہ کیسے سرکاری ریکارڈ لے سکتے ہیں اور وہ عدالتوں میں جمع کروا سکتے ہیں؟ وہ ریکارڈ پرائیویٹ بندے کی بس کی بات نہیں ہے، وہ جے آئی ٹی بنے گی تو کلیکشن آف ایویڈنس ہو سکتی ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو درخواست گزار ہیں، جو موجودہ ہمارے وفاقی وزیر قانون ہیں وہ ان کے وکیل، برہان معظم صاحب ان کے وکیل، فراد علی شاہ صاحب ان کے وکیل، جو میاں صاحب ہیں وہ ان کے وکیل، تو یہ جو کروڑوں روپے فیس لینے والے وکیل ہیں وہ ان درخواست گزار کانسٹیبل نے تو نہیں نہ ہائر کیا، یہ تو شریف خاندان کر کے بیٹھا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ سارا معاملہ کہیں اور سے مینج ہو رہا ہے اور یہ وفاقی حکومت اس کو دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کون سی ایسا معاملہ تھا کہ 17 پولیس سٹیشنز کی پولیس آئی اور ایک انہوں نے وہاں سے بیریئر اٹھانا تھا، 17 جو پولیس سٹیشنز تھے اس کی پولیس آئی تھی، تو یہ ایک پورا جو پری پلان ایک وقوع تھا، اور انہوں نے کہا یہ سب جے آئی ٹی کی انکوائری میں چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ سپریم کورٹ فیصلہ کر چکی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب آپ اس فیصلے کو نہیں چھیڑ سکتے، اس وجہ سے برائے مہربانی اس کیس کو، ان درخواستوں کو خارج کیا جائے۔ عدالت نے موسم سرما کی جو چھٹیاں ہیں اس کو کے بعد کیس کی سماعت کو ملتوی کیا ہے، اور یہ 12 جو جنوری کے دوسرے ہفتے میں یہ دوبارہ اس کی سماعت مقرر کی جائے گی۔ جبکہ کامر علی آغا کے خلاف جو ہیں چودھری شجاعت، انہوں نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ انہوں نے صدر جو ہیں کاف لیگ کے، جن کو پارلیمانی پارٹی نے ہٹا دیا تھا لیکن الیکشن کمیشن نے اسٹے آرڈر جاری کر دیا تھا جو آج تک جاری رہا ہے، تو اس پر کامل علی آغا کی جانب سے کہا گیا تھا کہ چودھری شجاعت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور وہ فرضی صدر ہیں، اس بنیاد پر اب کارروائی کی جا رہی ہے۔ اچھا، کسی کو سینیٹر کے عہدے سے یا نیشنل اسمبلی کے عہدے سے جو ہیڈ آف پارٹی ہے وہ تب اتار سکتا ہے جب 63A میں کوئی خلاف ورزی ہوئی ہو، تب وہ ڈی سیٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنی جماعت کے حوالے سے، آپ کا جمہوری حق ہے، آپ کوئی بات کریں تو آپ کو کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ جیسے عائشہ گل الہی کو ہٹایا گیا تھا تو وہ عدالت نے نہیں مانا تھا، تو عدالت نے کہا تھا کہ نہیں، اس بنیاد پر آپ کسی کو پارٹی سے نہیں نکال سکتے، اور پھر سینیٹر کے عہدے سے کیسے ہٹایا جا سکتا ہے؟ لیکن چونکہ اب چودھری شجاعت کی خواہش ہے، چودھری شجاعت نے چیئرمین سینٹ کو بھی، ایک تو ان کو جو ان کی بنیادی رکنیت ختم کر دی کاف لیگ سے، کاف لیگ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور دوسرا چیئرمین سینٹ اور الیکشن کمیشن کو خط لکھا گیا ہے صدر کاف لیگ کی جانب سے کہ کامل علی آغا کو سینیٹر کی جو ان کی ممبرشپ ہے وہ ختم کی جائے، اس کو خالی کی جائے تاکہ کاف لیگ اپنے کسی اور بندے کو سینیٹر بنا سکے، جو قانونی اور آئینی طور پر جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، وہ خارج ہو جائے گی۔ اور اگر کسی اسپیکر اور الیکشن کمیشن نے کچھ کیا تو عائشہ گل الہی کیس کی طرح کامل علی آغا عدالتوں سے اس کو فارغ کروا دیں گے۔ یہ کارروائی ہوئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا مناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔